श्रेष्ठं परमं पूर्णं ब्रह्मांडं अल्लाह अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लो अल्लाह। तेई हुरूफ कुरान दे 23 सिपारे दीन तुसी विच बहुत नसीहतां सुन सुन करो यकीन। मेहर मसीह सिद्क मसल्ला हक हलाल कुरान शर्म सुन्नत शील रोजा हो मुसलमान। गर हमी खाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज बकुरान जीस्तन। आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें। सुनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शवाला इस देश में बना दें। हर सुबह उठ के गाएं मंत्र वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं पीठ की पिला दें। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, प्रेमी भाइयों, देश बंधुओं, अंतिम संदेशा ऋषि इमाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के श्रद्धालु। दरअसल मेरी बातों से फायदा उठाने का अब मुनासिब वक्त नहीं रहा। मैं अपनी आज़ार, बीमारियां और दूसरी बहुत सी अंदरूनी तकलीफों की वजह से 12 बजे के बाद खिताब नहीं करता, किसी को संबोधित नहीं करता। हाफिज इरशाद मलेरिया वाले मेरे शागिर्द हैं, उनके तकाजे पर हाजिर हुआ और उन्होंने बताया था कि मैं इशा के बाद ही आपके दरमियान हाजिर हो जाऊंगा। मैं ठीक वक्त पर आ गया, लेकिन ऐसे वक्त में मैं आपके बीच आया हूँ कि ये मजमा आधा कब्रिस्तान बन चुका है। बहुत से लोग तो कब्र में जा चुके हैं और जो बैठे हुए जिंदा नजर आ रहे हैं वो भी मरने की तैयारी में। ऐसे वक्त में जिन बातों का अभी हमारे जनाब नादिम जलसा साहब ने तारुफ कराया, उसका कोई मुनासिब मौका नजर ही नहीं आता। अपनी सेहत की खराबी की वजह से खुद मैं मुतमहिल बैठा हूँ, कुछ देर ही अर्ज कर पाऊंगा। एक बार नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, और कस के आवाज से नारा लगाई, नारे तकबीर। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, हज़रत मौलाना शाहीन जमाली चतुर्वेदी साहब जिंदाबाद, जलसाए दफ्तार बंदी जिंदाबाद, मदरसा दाऊद मदनी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मुर्दा कौम को इनकलाब के नारों से और इंजेक्शन से जिंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, कामयाब करे अल्लाह। अर्ज ये करना है कि इस वक्त कुरान पाक का जो मुकद्दस कारनामा इस मदरसे के जरिए अंजाम दिया गया, उसका एक नमूना आपके सामने।
فضائل سنی آپ نے، قرآن کی عظمتوں کا بیان سنا آپ نے، لیکن یاد رکھیے صحابہ کے سینوں میں بھی قرآن تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، لیکن اللہ کا رسول جس پر قرآن نازل ہوا وہ صرف گھر میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ جن صحابہ کو اللہ نے قرآن دیا اور انہوں نے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا، وہ صرف قرآن کو پڑھنے والے نہیں تھے، وہ قرآن کو عملی زندگی کا نمونہ بنا کر انسانیت کو دکھانے والے۔ آج ہمارا عمل یہ ہے، قرآن کا چرچا بہت، قرآن کا ذکر بہت، لیکن قرآن کا نام لینے والے آج قرآن کو رسوا کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی کا واقعہ بتاتا ہوں۔ عراق میں ایک شہر ہے الرمادی، اسی عراق میں ایک دہشت گرد مسلم تنظیم جس کا نام قرآنی ہے، جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، جس کے بول بول میں قرآن ہے، جس نے نام قرآنی رکھا ہے اور نام بھی بڑا شاندار جاندار رکھا ہے، دولت اسلامیہ عراق و شام، جس کو آپ اخباروں میں داعش کہتے ہیں۔ لاکھوں مسلمانوں کا خون ان کی گردنوں پر ہے، ان قرآن والوں کی گردنوں پر ہے، اور خود ان کا کیا حال ہے میں اس کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ الرمادی شہر سے اتفاق سے ایک شوہر اور اس کی بیوی جو اسی ہندوستان کے رہنے والے ہندو تھے، وہ دونوں گزر رہے تھے۔ اچانک داعش کے کچھ لوگ آ گئے، ان دونوں کو دیکھا تو پوچھا تم کون ہو، تمہارا مذہب کیا ہے؟ جب انہوں نے یہ سنا تو بے خوف ہو کر بے دھڑک کہا میں مسلمان ہوں، ہم دونوں مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ داعش کے لوگوں نے کہا اگر تم مسلمان ہو تو قرآن سناؤ۔ کتنا اچھا ثبوت مانگا، کتنی اعلیٰ درجے کی بات کہی، مسلمان ہو تو قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اس ہندو شوہر نے قرآن کے بجائے گیتا کے شلوک سنائے۔ اس ہندو شوہر نے قرآن کے بجائے گیتا کے شلوک سنائے، اور گیتا کے شلوک سن کر ان داعش والوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم مسلمان۔ حالانکہ گیتا کی زبان قرآن کی زبان سے بالکل مختلف۔ ایک حافظ قرآن اس مجمع میں قرآنی لہجے میں قرآن پڑھ کر سنائے اور کوئی دوسرا گیتا کے شلوک پڑھے یا بائبل کے الفاظ نقل کرے، کوئی بھی انجان شخص بھی صرف آواز کو سن کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ خدا کی آواز قرآن۔ لیکن یہ اسلام کے ٹھیکیدار، یہ قرآن کا نمونہ دکھانے والے لوگ اس بات کو بھی نہیں جان سکے کہ قرآن اور گیتا کی آواز میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، گیتا کی آواز سنیں،
गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा, श्रेयांशो धर्मो गुण परधर्मात् सौनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरी तरफ आप कुरान खुद पढ़ लें, किसी से सुन लें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फर्क महसूस हो जाएगा, दिल पर आवाज आएगी, ये कुरान है और ये कुरान नहीं है। लेकिन इस्लाम के इन ठेकेदारों को पता ही नहीं चला कि गीता क्या है, कुरान क्या है। कह दिया जाओ जाओ तुम मुसलमान हो, सर्टिफिकेट दे दिया। वो दोनों आगे बढ़े। अब सुनिए बात, वो दोनों आगे बढ़े। जब कुछ सुनसान इलाका आया तो बीवी ने पूछा कि उन्होंने तुमसे कुरान पढ़ने को कहा था, लेकिन तुमने कुरान के बजाय गीता के श्लोक सुना दिए। अगर उनको शुबा हो जाता कि ये कुरान नहीं है तो वो तुम्हारी गर्दन मार देते। आखिर तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? डर क्यों नहीं लगा? तुमने कुरान के बदले गीता पढ़ा, बेखौफ होकर के पढ़ा, बेडर पढ़ा। शुबा होता तो मारे जाते। शौहर ने कहा कि डर किस बात का, खौफ किस बात का? मेरा पक्का यकीन है कि अगर ये लोग कुरान पढ़े हुए होते तो दहशतगर्द नहीं हो सकते। अगर ये कुरान पढ़े हुए होते तो दहशतगर्द नहीं हो सकते। कहां से गवाही मिल रही है? ऐसी जगह से मिल रही है कि जिसकी गवाही रद्द नहीं की जा सकती। लेकिन आज कुरान वाले दहशतगर्द बताए जा रहे हैं। आज मसला सिर्फ कुरान की हिफाजत का नहीं, आज मसला मुल्क की हिफाजत का है। आज मसला जमहूरियत की हिफाजत का है। जिस जमहूरियत की तारीफ, जिस सेकुलर डेमोक्रेसी की परिभाषा रूसों ने बयान की है, जमहूरियत के माना है आवाम की हुकूमत, आवाम के जरिए, आवाम के लिए। सेकुलर डेमोक्रेसी बाय द पीपल एंड द फ्रॉम पीपल। इसी डेमोक्रेसी की संविधान का खालिक, रचना करने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हिंदुस्तान का वो नक्शा पेश किया, अपनी सेकुलर डेमोक्रेसी के तसव्वुर को हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों के आईने में सारे देशवासियों के लिए पेश किया। आज उसकी हिफाजत का मसला है, आप सड़कों पर है, लेकिन आप खड़े हैं, लेकिन इस कानून के नाम पर हलफ लेने वाले, शपथ ग्रहण करने वाले घास में नहीं डाल रहे हैं। कोई फिक्र नहीं। ऐसी हालत में आपके लिए मसला है जीने का, आपके लिए मसला है अपनी जान की हिफाजत का, अपने ईमान की हिफाजत का, अपने कुरान की हिफाजत का। कैसे जियोगे? कैसे ईमान बचेगा? कैसे कुरान बचेगा? ये फैसला
इसी संविधान के जरिए होगा। इस मुल्क में अगर आपको जीना है तो पिछड़े लोगों को, दलितों को, पसमानदा समाज को, 60% लोगों को अपने साथ लेकर चलना होगा। आपकी तन्हा आवाज सहराओं में गुम हो जाएगी, लेकिन जब आपकी आवाज में पिछड़ा वर्ग शामिल होगा, दलितों की आवाज आपके साथ होगी, तो आप ताकतवर आवाज के साथ उभरेंगे, फिर आपको नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। सिर्फ आप हो और आप भी सिर्फ कुरान पढ़ने वाले बन जाएं और आप भी सिर्फ अल्फाज़े कुरान पर इत्तेफा करने वाले बन जाएं, कुरान के मानी को समझने की फिक्र ना हो, उस पर अमल से गफलत पैदा हो जाए, तो याद रखिए न कुरान बचेगा, न मुसलमान बचेगा, न ईमान बचेगा। आज आपको तारीखी वाकया याद दिलाऊं, स्पेन का वाकया। 800 वर्ष तक मुसलमानों ने हुकूमत की, कुरान के साथ की, ईमान के साथ की, लेकिन जब उनका दौर आया, इस स्पेन में उन्होंने वो नमूने कायम किए कि दुनिया उन नक्शों को देखकर हैरान है। कुर्तबा शहर, जहां इस्लाम का सबसे बड़ा मुफस्सिर अल्लामा कुर्तबी अल-जामे लिअहकामिल कुरान का मुफस्सिर पैदा हुआ, जहां अबू हय्यान अंदलुसी अल-बहरुल मुहीत का मुफस्सिर पैदा हुआ, जहां आम लोगों की यह हालत थी कि उनको दीनी किताबों से इतना ताल्लुक था कि अगर वो पढ़ नहीं सकते थे तो कम से कम अपने घरों में दीनी कुतुबखाना सजाते थे। इस्पेनिया की मार्केट में सड़क के किनारे इस्लामी किताबों का ढेर लगा हुआ है। एक आदमी पुरानी किताबों को बेच रहा है। एक शख्स आया, उसने एक किताब देखी और उसने उस किताब को देखकर पसंद किया। वहीं खड़े हैं एक बहुत बड़े अंदलुस के अल्लामा, वो भी उस किताब के खरीदार बनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मुझे इस किताब की जरूरत है, लेकिन दूसरे शख्स ने कहा कि इसका दाम लगाओ। किताब बेचने वाले ने दाम बताया, उस जाहिल शख्स ने इतना महंगा दाम बताया, इतना महंगा बताया कि इस जाहिल खरीदार ने उतना दाम अदा करने की हिम्मत ही नहीं की। उतना दाम देके खरीद लिया और मुफ्ती देखते रह गए, उनके पास इतना पैसा नहीं। अब मुफ्ती साहब ने उससे कहा कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, फिर इस किताब को खरीदते क्यों हो? इतनी महंगी किताब खरीद रहे हो, मुझे जरूरत थी, पैसे मेरे पास कम थे, मैं नहीं खरीद सका, लेकिन तुम ये तो बताओ कि आखिर ये महंगी किताब तुम इतने महंगे दाम पर क्यों खरीद रहे हो? उस शख्स ने कहा कि असल बात यह है कि मैंने अपने घर में एक इस्लामी कुतुबखाना बना रखा है और मेरी किताबों की अलमारी में एक जगह खाली है। ये किताब ठीक उस जगह सेट होने के लायक है। मैं इस किताब को सिर्फ
لیے خرید رہا ہوں کہ میرے اسلامی کتب خانے میں وہ جو ایک جگہ خالی پڑی ہے اس جگہ میں یہی کتاب سیٹ ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے یہ کتاب اتنے مہنگے دام پر خریدی ہے۔ ذوق دیکھیے، آج ہے کسی مسلمان کے گھر میں اسلامی کتب خانہ، فلمی کتابیں مل جائیں گی، ناول افسانے مل جائیں گے، کہانیوں کی کتابیں مل جائیں گی، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مسلمانوں کے گھر میں آپ پائیں گے۔ عام مسلمانوں کے گھر میں وہ بھی جزدان میں لپیٹا ہوا، طاق پر رکھا ہوا ملے گا، لیکن اس کی تلاوت اور اس کے عمل سے غفلت عام ملے گی۔ اسی اندلس میں مسجد بنائی، اتنی شاندار کہ علامہ اقبال نے جب اس مسجد کو دیکھا بعد میں سقوط اندلس کے بعد تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ اتنی بڑی مسجد کہ 2300 پلر پر اس مسجد کی چھت قائم کی گئی، 23,000 طاقچے مسجد کو روشن کرنے کے لیے بنائے گئے۔ ہر طاق میں جو چراغ جلتا تھا اس میں روزانہ 3.5 من سود خرچ ہوتا تھا اور 4 کنٹل تیل خرچ ہوتا تھا۔ اتنا شاندار نمونہ مسجد کا، اتنا لمبا چوڑا چھت کا نمونہ کہ موجودہ خانہ کعبہ کی تمام چھتیں اس مسجد کی چھت کے برابر نہیں۔ القصر الاحمر دنیا کی بلڈنگوں میں اتنی شاندار بلڈنگ جس کو لوگ دیکھ کر دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، ایسے باغات جن کا نمونہ دنیا کے نقشے پر آج بھی دوسری جگہ نہیں ملتا۔ 800 برس کی حکومت اس طرح چھن گئی کہ مسلمانوں کی غفلت جب عام ہو گئی اور آپس میں اقتدار کی ہوس نے مسلمانوں کو بکھیر دیا، باپ بیٹے میں جنگ شروع ہو گئی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں نے پورے اندلس پر قبضہ کر لیا۔ اتنا ویران ہو گیا اندلس کہ قرآن پڑھیے اور روئیے۔ قرآن کہتا ہے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منذرين۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کیسے حسین باغات چھوڑے، کیسی شاندار بلڈنگیں چھوڑ دی، کیسی نعمتیں ہم نے ان کو دی تھیں جن میں وہ مست ہو گئے، اور آج ان کا یہ حال ہے کہ ان کی ذلت پر نہ آسمان رو رہا ہے نہ زمین۔ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے اتنا بڑا نمونہ چھوڑا؟ ایک عیسائی مورخ کہتا ہے کہ آج اندلس میں جو کچھ ہے یہ مسلمانوں کے دیے ہوئے چاند کی روشنی کا صدقہ ہے، لیکن آج اس مسجد کا حال یہ ہے کہ اس میں کوئی اللہ اکبر کی آواز نہیں لگا سکتا۔ کہاں گئے لوگ؟ تم نے فخر کرتے ہو، کہتے ہو کہ ہم نے ہندوستان کو تاج محل کا حسن دیا، اور ایسا حسن کہ ٹرمپ بھی دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ کوئی نمونہ دنیا میں اس کا موجود نہیں۔ تم نے اس ملک کو جامع مسجد کا تقدس
اس کی پاکیزگی اور اس کی عظمت اور شکوہ کا نمونہ دیا۔ تم نے قطب مینار کی بلندی دی اور اس قطب مینار کی بلندی کے ساتھ تم نے حکومت کرنے والوں کو سیکولرزم کا نمونہ دیا۔ دیکھنے والوں نے لمبے مینار کو تو دیکھا لیکن اس پیغام کو نہیں پڑھا جو قطب مینار کے سب سے اوپر والی برجی میں قرآن کی آیت کی شکل میں لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے، قرآن کی آیت میں لکھا ہے، لکم دینکم ولی دین، یعنی ہم وہ بادشاہت ہندوستان میں کر رہے ہیں جس میں مذہب کے اعتبار سے ہم کوئی فرق نہیں کریں گے، ہم سب کو برابر نظر سے دیکھیں گے، سب کو دھرم نرپیکشتا اور سیکولر کے اصولوں پر چلنے کی آزادی دیں گے۔ یہ سب کچھ آپ نے دیا، لیکن جب آپ خود نہیں رہیں گے تو ان پر فخر کرنے والی قوم دوسری کہاں سے پیدا ہوگی؟ آپ کو اپنے وجود کو سنبھالنا ہے۔ اور دیکھو اس وجود کو سنبھالنے کے لیے تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ علماء نے، بزرگوں نے اس سرزمین کے لیے جو قربانی دی وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ تم نہ ہوتے تو ہندوستان پر آزادی کا سورج طلوع نہیں ہوتا۔ 55 لاکھ مسلمانوں نے گردنیں کٹوائی ہیں اور 45,000 علماء کو پھانسیاں دی گئی ہیں، تب آزادی کا سورج نکلا ہے۔ آج تم سے خود ثبوت مانگا جا رہا ہے، سوچنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا تمہارا وجود قرآن کے ساتھ کیسے باقی رہے گا۔ آئے گا وقت تم پھر بکھر جاؤ گے۔ مسلمانوں میں ایسے ووٹ لینے والے کھڑے ہوں گے جو جیتنے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، مسلمانوں کے ووٹ کو کاٹ کر ان کو منتشر کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ 4 ضلع پورنیہ، کشن گنج، ارریہ اور کٹیہار، یہاں کے مسلمان خاص طور پر سنیں کہ آپ کو اپنے شعور کا امتحان دینا ہے۔ اگر تم قرآن کے ساتھ زندگی چاہتے ہو تو تمہیں صحیح فیصلہ اپنے وقت پر کرنا ہوگا، اور تمہیں اپنی زندگی کے لیے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ اس شکل میں کرنا ہوگا کہ تم منتشر مت ہو جاؤ۔ تم ووٹ کاٹنے والوں سے ہوشیار رہنا، ہندو مسلم کا فرق مت کرنا، جو تمہاری حفاظت کا ذریعہ بنے تم اس کے ساتھی بن جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے تو کبھی کبھی غیر مسلموں سے دین کی مدد لیتا ہے، اور بخاری شریف میں کتنی حدیثوں میں اس کے نمونے ہیں۔ اس لیے اب صرف فضائل پر تقریر کا وقت نہیں ہے، اب تقریر تمہاری زندگی کو بچانے کے لیے ہونی چاہیے، تمہارے اتحاد کے لیے ہونی چاہیے، تمہارے مستقبل کو شاندار بنانے کے لیے ہونا چاہیے، تمہیں انتشار سے بچانے کے لیے ہونا چاہیے۔ اب سونے کا وقت نہیں رہا، جاگنے کا وقت آ رہا، اس لیے بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ قرآن سے تعلق پڑھاتے ہو، بیداری کا ثبوت ہوگا۔ اسلام کے سائے میں زندگی گزارتے ہو، بیداری کا ثبوت ہوگا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں تشریف لانے کے بعد ایک معاہدہ کیا تھا. سارے علماء کو معلوم ہے, سب چلے گئے, کوئی بھی سننے والا نہیں. اب تمہیں خود اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر حلف الفضول کا معاہدہ کیا, اور جب آپ نے مدینہ میں اپنی حکومت قائم کی تو آپ نے میثاق مدینہ کے نام سے دوسروں کو ساتھ لے کر حکومت کا نقشہ بنایا. پتا چلا کہ کوئی ہمارا غیر نہیں ہے, سب ہمارے ہیں. جو ہمارے میں سے ہمارا نہیں ہے اس کو پہچانا, لیکن جو دوسروں میں سے ہمارا اس کو ساتھ لے کر کے چلو. تمہاری کامیابی کا راستہ یہیں سے کھلے گا, قرآن پر عمل کا راستہ یہیں سے کھلے گا. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میں یہ عرض کرنے بیٹھا ہوں کہ آپ کو اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کو ملانا ہوگا. جلسے کے موقع پر خاص طور پر ان کے ساتھ ہم آہنگی برتنی ہوگی. یہ جلسہ صرف آپ کا نہیں, ان کا بھی ہونا چاہیے. اور ایسا نمونہ, یہ کوئی عربیہ کے لیے نیا نمونہ نہیں ہے. ایسا نمونہ دیکھ لو, جلال گڑھ میں مفتی ولی اللہ قائم کرتے ہیں, سب کو پتا ہے. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ مجھے بلایا تھا تو آپ نے ان کو کیوں نہیں بلایا؟ ان کو بتانا تھا, ان کو سمجھانا تھا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جی نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ ہماری دلت قوم کی عزت کا راستہ کیا ہے. انہوں نے 3 باتیں لکھی. انہوں نے کہا کہ میں ہندو دھرم میں پیدا ہو گیا, میرا کوئی اختیار نہیں تھا, لیکن اب میں ہندو دھرم میں مروں گا نہیں, یہ میرے اختیار میں. یہ ان کی کتاب کا حوالہ ہے. اور پھر لکھا کہ 3 راستے ہیں عزت کے, یا تو یہودیت کی طرف چلا جاؤں, لیکن نہیں جاؤں گا اس لیے کہ یہودیت میں دلت قوم کی عزت کا راستہ نہیں ہے, وہاں سپر کاسٹ اور انفیئر کاسٹ, اوپر کا اور نیچے کا آدمی موجود ہے, وہاں برابری نہیں ہے. کہا کہ پھر عیسائیت کی طرف چلا جاؤں, لکھا کہ وہاں بھی ہماری کوئی جگہ نہیں ہے, اس لیے کہ آج بھی عیسائیوں کے قبرستان میں غیر عیسائی دفن نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ عزت کا راستہ صرف اسلام اور صرف اسلام. اور پھر انہوں نے لکھا کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ مسلمانوں میں خود کاسٹ ہے, کوئی شیخ بنا ہوا ہے, کوئی کلھیا ہے, کوئی سکھڑا ہے, کوئی انصاری ہے, اور کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر لکھتے ہیں کہ یہ نیچ اونچ کی دیواریں اسلام نے خود پیدا نہیں کی, یہ ساری دیواریں مسلمانوں نے کھڑی کی ہیں, اسلام اس کا ذمہ دار نہیں. اس لیے ہماری عزت کا راستہ یہی ہے. حالات تھے, انہوں نے بدھسٹ ہونے کا اعلان کیا, وہ الگ بات تھی, لیکن وہ اپنی کتاب میں یہ گواہی دے گئے. آج بھی خود مسلمانوں کے لیے عزت کا راستہ صرف اسلام ہے. حالات اتنے خراب آنے والے ہیں
کہ مسلمان ڈر لگتا ہے کہ مذہب نہ چھوڑ دے۔ یاد رکھنا جو میں کہہ کے جا رہا ہوں پتھر کی لکیر ہے، حالات یہاں تک پہنچ رہے ہیں کہ مسلمان اسلام سے دور نہ ہو جائے۔ ایسی حالت میں قرآن کا کیا ہوگا، مسجدوں کا کیا ہوگا، ایمان کا کیا ہوگا، اس کی فکر کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اگر آپ نے اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوتا، نہیں رکھا، آئندہ ان کو جوڑیے، ان سے برادرانہ تعلق قائم کیجیے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوئیے، ان کو اپنے اجلاس میں بلائیے اور سمجھائیے کہ ہمارا تمہارا مسئلہ ایک ہی ہے، ہمارا تمہارا مسئلہ ایک ہے، برابری کا مسئلہ ہے، قانونی مساوات کا مسئلہ ہے، انسانی عزت کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں جس طرح مسلمان شکار ہیں وہ بھی شکار ہونے والے ہیں۔ اس لیے قرآن خود کہتا ہے کہ یہ قرآن عزت کا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، مگر انہی لوگوں کو دکھاتا ہے جو اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے پر عمل نمونہ بن سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، لیکن حضرت خدیجہ اپنی پڑوسنوں کو، غیر مسلموں کو ہدیہ بھیجا کرتی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو، غیر مسلم سہیلیوں کو اسی طرح ہدیہ بھیجنے کا معمول رکھا جس طرح حضرت خدیجہ ہدیہ دیا کرتی۔ ان کو جوڑے رکھنے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل عمل کیا۔ دنیا میں کون شخص ہے جو اتنا بڑا نمونہ اپنے عمل اور قول میں پیش کر دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلم حکومت میں کسی غیر مسلم پر ظلم ہوتا ہے، انصاف نہیں ملتا، تو میں کل قیامت کے میدان میں اس غیر مسلم کی طرف سے خدا کے سامنے کھڑا ہو کر اس مسلم حکومت کے خلاف گواہی دوں گا۔ میں ظلم کو برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ ظلم مسلمان پر ہو یا غیر مسلم پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، انقلاب زندہ باد، جلسہ دستار بندی زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، اسلام زندہ باد، حضرت مولانا شاہین جمالی چترویدی صاحب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اسی کولکاتہ کے یونیورسٹی کے بھوت پورو پروفیسر ڈاکٹر ہیرا لال چوپڑا نے ایک بہت بڑی شہادت، انہوں نے لکھا، ماڈرن ہسٹری اٹ ریویلز لبرٹی، ایکوالٹی اینڈ فریٹرنیٹی ٹو بی the outcome of French Revolution, but the first person to proclaim it was the founder of Islam 14th century میں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج جو برابری آئی ہے، جو مساوات آئی ہے، جو انسانوں کے بیچ سے دیواریں نفرت کی ٹوٹی ہیں، گرنا ختم ہو گئی ہے، فرقہ پرستی ختم ہو رہی ہے،
انسان کو انسانیت کے رشتے سے برابر درجے کا بھائی بنایا جا رہا ہے، اس کا سبق کسی دوسرے نے نہیں دیا، اس کا سب سے پہلا سبق پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ نے دنیا کو عطا کیا۔ اور تو اور سوامی وویکانند جی جو ہمارے دیش کے بہت بڑے مفکر، وہ صاف کہتے ہیں کہ ادویتواد، اتحاد، ایکتا ہم میں نہیں پیدا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے وید کے نظریے کتنے خوبصورت ہوں، لیکن وداؤٹ دا ہیلپ آف پریکٹیکل اسلام کی عملی مدد کے بغیر ہمارے نظریے کو کامیاب نہیں بنائے گا۔ ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، اس کی عملی مدد کی ضرورت ہے، اور اسلام آج بھی انسانیت کے لیے اپنی قربانی دینے کو تیار ہے، اس لیے کہ اسلام کے ہاتھ میں قرآن ہے، اور یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت الہی کا صحیفہ ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ اور دیکھو آج جن مسائل کے دلدل میں دنیا پھنسی پڑی ہے، اگر صرف قرآن کی ایک آیت پر اس کی نظر ہوتی تو آج یہ مسئلے، یہ پرابلمز، یہ پریشانیاں کھڑی نہ ہوتی۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ علماء چلے گئے، کون سمجھائے گا یہ بات ان کو؟ آپ لوگ یاد رکھیں جو موجود ہیں۔ اللہ کہتا ہے اقیموا الوزن بالقسط، انصاف کے ساتھ بیلنس کو قائم رکھو۔ ہر چیز میں ایک بیلنس ہے، ایک توازن ہے، اس توازن کو مت توڑو۔ اور اس کی مثال سنو، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر آدمی کے اوپر 10,500 کلو 10,500 کلو ہوا لدی ہوئی، ہر آدمی پر الگ الگ 10,500 کلو ہوا لدی ہوئی۔ اب آپ سوچیں گے کہ اتنی ہوا میں ہم تو پچک جاتے، پچکتے نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں پچکے؟ وجہ ہے اللہ نے بیلنس بنایا ہے، اس ہوا کو ہمارے جسم کے چاروں طرف پھیلایا ہے۔ اگر صرف ہمارے سر کے اوپر ڈال دیتا تو ہم پچک جاتے اور زمین سے چپک جاتے، لیکن چاروں طرف سے توازن کے ساتھ پھیلایا ہے۔ آپ کسی تالاب میں ڈبکی لگائیں، ٹوپا مچھلی پکڑتے ہو نا، ہے نا؟ تالاب میں ٹوپا مچھلی پکڑتے ہو نا، ارریا والے تو خوب پکڑتے ہیں ٹوپا مچھلی۔ نیچے ڈبکی لگا کے اترتے ہو تالاب میں، پانی سارا کا سارا تمہارے پیٹھ پر ہوتا ہے، لیکن تم اندر کیچڑ میں کیوں نہیں ڈوب جاتے؟ اس لیے نہیں ڈوبتے کہ پانی جہاں اوپر ہے وہاں تمہارے سائیڈ میں بھی ہے، چاروں طرف سے پانی ہے، اس لیے تم نہیں ڈوب رہے ہو۔ اللہ نے توازن بنایا، 10,500 کلو گرام کی ہوا بیلنس کے ساتھ ہے۔ اگر 50 کلو بڑھ جائے تو اب بھی چوہا بن جاؤ گے گھٹ کے، اور اگر 50 گرام چھین لیا جائے تو غبارے کی طرح، کھلونے کی طرح اڑنے لگو۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز میں توازن بنایا ہے، لیکن آج انسانوں نے اللہ کے بنائے ہوئے توازن کو توڑنا شروع کر دیا، جلدی فائدہ اٹھانے کے چکر میں۔ اب بھنڈیوں میں انجیکشن لگا کر اس کو لمبا کیا جا رہا ہے، لوکی میں، کدو میں
انجیکشن لگا کر لمبا کیا جا رہا ہے۔ میرٹھ میں ایک مشہور ہوٹل ہے دلی دربار، اس کے مالک تھے حاجی شوکت مرحوم، میرے دوستوں میں تھے۔ کہنے لگے کہ ایک دن میں بازار سے شام کے وقت ایک لوکی لایا، کدو، لمبی والی کدو، اور میں نے فریج میں رکھ دیا کہ صبح کو اسے نکال کے پکوا لوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں صبح کو لوکی لینے گیا، جب میں نے لوکی رکھی تھی تو چھوٹی تھی، لیکن میں صبح کو لوکی لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ لوکی فریج کا دروازہ خود کھول کر ایک ہاتھ آگے ہو گئی۔ ہر چیز میں انجیکشن۔ کہتے ہو فریش ملک پی رہا ہوں، فریش۔ تم جو فریش ملک دودھ پی رہے ہو فریش ہے کیا؟ گائے میں، بھینس میں انجیکشن لگا کر کے دودھ لے رہے ہو، یہ وہی انجیکشن ہے۔ جب بچے یا بچی کی پیدائش کے مسئلے میں ڈاکٹر اس کا 100واں حصہ عورت کو لگاتا ہے، بچہ برداشت نہیں کرتا، باہر آ جاتا ہے، اور ہم 100 کے 100 دودھ کی شکل میں لے رہے ہیں۔ نقصانات دیکھ رہے ہو، ہر آدمی بیمار ہے، اسپتالوں کے ڈاکٹروں کے چکر لگا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اقیم الوزن بالقسط، بیلنس کو صحیح طور پر قائم رکھو، اور فرمایا ولا تخسروا المیزان، اور